सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम। तलबाई कराम, हम इसमें मोरब की जो तकसीम थी मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ के अतबार से वो पढ़ रहे थे, ठीक है। और जो असबाब माना उस सर्फ हैं उनमें से हमने अदल पढ़ लिया था और वस्फ भी पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज जो तीसरा सबब पढ़ेंगे असबाब माना सर्फ का तीसरा सबब, वो है तानीस। क्या है? तानीस बिता, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपने गौर करना है, ठीक है। ये अक्सर इस्तेमाल भी होता है इबारत के अंदर, ठीक है। काफ़ी इस्तेमाल भी होता है, इसका इस्तेमाल भी है। तो आपने इसको गौर व फिक्र के साथ समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। मुसन्निफ बयान फरमा रहे हैं कि अम्मत तानीसु बित्ताई, बरल जो तानीस बित्ता है असबाब मानव सर्फ में से तीसरा सबब कौन सा है? तानीस बित्ता, ठीक है। अब इसके अंदर बतलाएंगे कि तानीस बित्ता के गैर मुनसरिफ होने के लिए क्या शर्त है, ठीक है। कब तानीस बित्ता को आप ये कह सकते हैं कि अब तानीस बित्ता गैर मुनसरिफ है, ठीक है। कहते हैं कि तानीस बित्ता के लिए फशरतहू, बस उसकी शर्त, यानी शर्त क्या? गैर मुनसरिफ बनने के लिए तानीस बित्ता की शर्त क्या है? कि अन यकून अलमन, अन यकून अलमन। तानीस बित्ता के गैर मुनसरिफ बनने के लिए शर्त यह है कि वो अलम हो, यानी तानीस बित्ता क्या हो? अलम हो। अलम से क्या मुराद? यानी किसी का नाम हो, ठीक है। जैसा कि तलहा, ठीक है। अब ये क्या है? तानीस बित्ता है और किसी का नाम है, तलहा एक नाम है। तो अब ये क्या होगा? गैर मुनसरिफ होगा। क्या होगा? गैर मुनसरिफ होगा। इसी तरह वकदालिकल मानवीयु, इसी तरह तानीस मानवी, जैसा कि जैनब, जैसा कि जैनब। अब यहां पर एक बताया तानीस बित्ता, एक होती है तानीस बित्ता, उसके लिए बतलाया कि उसके गैर मुनसरिफ बनने के लिए क्या शर्त है? अलम होना शर्त है, ठीक है। और तानीस की एक दूसरी किस्म बतला दी, तानीस मानवी, ठीक है। तानीस मानवी, ये जो है जहां पर मेरा कर्सर है, ये क्या है? तानीस मानवी, जैसा कि जैनब। अब तानीस मानवी के गैर मुनसरिफ बनने के लिए क्या शर्त है, वो आगे बतलाएंगे, ठीक है। तानीस बित्ता के लिए अलग शर्त है और तानीस मानवी के लिए अलग शर्त है कि वो कब गैर मुनसरिफ बनेगी, ठीक है। तो याद रखें अज़ीज़ तलबाए कराम, तानीस मानवी के गैर मुनसरिफ बनने के लिए दो शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? दो शर्तें हैं। दो शर्तें जी। पहली तो यह है कि वो आलम हो, ठीक है, जैसा कि जैनब आ गया, ठीक है। और फिर कहते हैं कि सुम्मल मानवी यू, फिर जो मानवी है यानी तानी से मानवी, इनकाना सुलासियन, अगर उसके तीन हरूफ हों, अगर तो उसके लफ्ज कितने हैं? तीन हरूफ से, तीन हरूफ हैं अगर उसके, तो दरमियाना क्या होना चाहिए? साकित होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? दरमियाना साकित होना चाहिए, ठीक है। ये आगे आपको मिसाल के जरिए समझ आ जाएगा, ठीक है। और कहते हैं गैरू आजमीयिन, कहते हैं कि अगर या अगर दरमियाना जो हर्फ है
وہ اگر ساکن ہے تو وہ اجمی بھی ہو، کیا ہو؟ اجمی ہو، ٹھیک ہے؟ یجوز صرفہ لأجل الخفة ووجود السببين كهند وإلا يجب منعه كزينب وسقر وماهن وجور. اچھا عزیز طلبہ کرام، یہاں سے تانیث مانوی کے غیر منصرف بننے کے لیے شرائط بتلا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں کہ پہلے تو یہ بتلایا نا کہ تانیث بتا کے لیے غیر منصرف بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ علم ہو، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ انہوں نے بتایا طلحہ. عالم. اور آگے کہہ رہے ہیں کہ تانیث مانوی کے لیے دو شرطیں ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلی تو یہ ہے کہ وہ علم ہو، اور ٹھیک ہے، اور علم بھی ایسا کہ جو تین حروف سے زائد ہو، ٹھیک ہے؟ تین حروف سے زائد ہو، جیسا کہ دیکھیں زینب. اب یہاں پر دیکھیں کتنے الفاظ آئے، زا، یا، نون اور با، چار لفظ آئے، ٹھیک ہے؟ کتنے الفاظ آئے اس کے اندر؟ چار الفاظ چار. آئے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ کیا ہوگا؟ زینب غیر منصرف کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ پھر اگر کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ لفظ جو ہے تانیث مانوی والا وہ تین حروف سے زائد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی تین حرفی ہے، تین حرفی وہ لفظ ہے، تو پھر تانیث مانوی کے غیر منصرف بننے کے لیے شرط یہ ہوگی کہ وہ کیا ہو؟ اس کا درمیانہ جو حرف ہے وہ کیا ہو؟ ساکن ہو. درمیانہ حرف کیا ساکن ہو؟ نہ ہو. ساکن ہو. اچھا اچھا طلباء کرام، ایک اور بات یہاں پر ذہن میں رکھیں. اب لفظ زینب ہے، لفظ زینب یہ تانیث مانوی ہے. آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ تانیث مانوی ہے؟ ٹھیک ہے، تو تانیث مانوی کی تعریف یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ تانیث مانوی وہ لفظ ہوتا ہے جو مونس پر دلالت کر رہا ہو، جو مونس پر دلالت کر رہا ہو کہ بھائی یہ لفظ جو ہے یہ مذکر کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ یہ لفظ مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس لفظ کے اندر کوئی تانیث کی، کوئی مونس کی علامت نہیں پائی جا رہی ہو، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں لفظ زینب کے اندر گول تا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ جو مونس کی علامت ہے. اسی طرح تانیث بالالف مکسورہ یہ بھی نہیں ہے، اور الف ممدودہ بھی نہیں ہے کہ جو مونس ہونے پر دلالت کرتے ہیں. تو اب ہمیں کیسے پتا چلا کہ زینب جو ہے تانیث مانوی ہے؟ ایک تو اس کے اندر کوئی مونس کی علامت نہیں پائی جا رہی، ٹھیک ہے؟ اگر تو دیکھیں طلباء کرام اس کے اندر کوئی علامت پائی جا رہی ہوتی مونس کی زینب کے اندر تو پھر اس کو ہم تانیث مانوی نہیں بلکہ تانیث لفظی کہتے، ٹھیک ہے؟ تانیث لفظی کہتے. اور اب چونکہ اس کے اندر ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی علامت نہیں پائی جا رہی مونس کی، تو لہذا یہ کیا ہوگی؟ تانیث مانوی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اچھا کہا نے کہ اگر تو وہ لفظ تین حرفی ہے تو پھر درمیانہ اس کا کیا ہونا چاہیے؟ اس تانیث مانوی کا جو لفظ ہے اگر وہ تین حرفی ہے تو تین حرفی حروف میں سے تین حروف والا جو حرف ہے اس کا جو درمیانہ حرف ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ ساکن ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ ساکن ہونا چاہیے. جیسا کہ لفظ سقر ہے، ٹھیک ہے؟ لفظ سقر جیسا کہ آپ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے آگے زینب کے بعد، یہ آپ حاشیے کے اوپر کرسر کے اوپر دیکھیں لفظ سقر ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ تین حرفی ہے اور تانیث مانوی بھی ہے، مگر یہ چار حروف سے زائد نہیں ہے بلکہ تین حرفی ہے. اور ہم نے کیا پڑھی تھی اس کے غیر منصرف ہونے کے لیے شرط کہ اگر تین حرفی ہے تانیث مانوی والا لفظ تو اگر وہ درمیانہ اس کا جو حرف ہے وہ ساکن ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ کیا ہوگا؟ غیر منصرف ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر کہتے ہیں
अच्छा तलबाई करम एक बात استاذ محترم، जी जी। हमने खुलासतुल नहव में पढ़ा था कि अगर तीन से जायद हो तो उसका दरमियान जो है वो साकिन होगा। अगर तीन से जायद ना हो, तीन हो, तो फिर इसमें कोई हर्फ साकिन नहीं होगा। अच्छा जी जैसे सकारा। मकबूल भाई मैं अर्ज करता हूँ यहाँ पर एक यानी कि मिस्टेक हो गई है। मैं अर्ज करता हूँ ज़रा यहाँ पर लफ्ज सकर के ऊपर गौर करें। ये लफ्ज सकर नहीं है, यानी कि सकर है, सीन कॉफ रॉ, कॉफ जबर रॉकर है, ठीक है, यानी कॉफ के ऊपर जबर है। अच्छा अब मैंने ये गलत फहमी से ये कह दिया कि जो तीन हरफी होगा ना, तीन हरफी, ठीक है, तो दरमियाना हर्फ उसका मुतहर्रिक होना चाहिए, ठीक है। उसका दरमियाना हर्फ क्या होना चाहिए? मुतहर्रिक होना चाहिए, ठीक है। फिर कहते हैं अगर अगर तो दरमियाना हर्फ उसका साकिन है, ये इसकी दूसरी सूरत आ गई, ठीक है। अगर तो उसका दरमियाना हर्फ जो है वो साकिन है, तो फिर वो लफ्ज क्या होना चाहिए? अजमी होना चाहिए, ठीक है। वो लफ्ज क्या होना चाहिए? अजमी होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो अरबी लोग सॉरी अजमी लोग क्या करते हों, इस्तेमाल करते हों, ठीक है। जैसे कि आप देखें माहुन और जूरुन, अब ये लफ्ज क्या हैं? अजमी अल्फाज हैं, ठीक है। तो अब इनका जो अल्फाज भी ये तीन हैं और दरमियाना जो हर्फ भी है ये क्या है? साकिन है, ठीक है। मैं एक बार तो फिर तानी से मानवी की अर्ज कर देता हूं कि तानीस से मानवी के गैर मुनसरिफ बनने के लिए कितनी शराइतें हैं? दो शर्तें हैं। पहली क्या है? अलम है, ठीक है। और फिर दूसरी सूरत क्या है कि जो तानीस से मानवी वाला लफ्ज है अगर तो वो तीन हरूफ से जायद है, ठीक है। मतलब यूं कह लें कि वो तीन हरूफ से जायद होगा या नहीं, ठीक है। अगर तीन हरूफ से वो जायद है, जैसे कि आप देखें जैनब, ठीक है, तो ये गैर मुनसरिफ बन जाएगा। और अगर तीन हरफी है, ठीक है, यानी तीन हरूफ वाला लफ्ज है, तो अब उसका जो दरमियाना हर्फ है उसको क्या होना चाहिए? मुतहर्रिक होना चाहिए, ठीक है। दरमियाना हर्फ को मुतहर्रिक होना चाहिए, ठीक है। तीन हरूफ वाले लफ्ज को जो दरमियान वाला होगा उसको क्या होना चाहिए? मुतहर्रिक होना चाहिए। और अगर कहते हैं अगर दरमियाना साकिन है, ठीक है, साकिनुल औसत, ठीक है, ये देखें साकिनुल औसत, अगर तो कहते हैं दरमियाना साकिन है, तो फिर क्या सूरत है कि वो अजमी होगा। अजमी हो, ठीक है, जैसा कि माहुन और जूरुन। अच्छा यहां से अजीज सलाबाई कराम एक बात और जहन में रखें। ये अगली इबारत यहां पर मेरा कर्सर यहां पर आए कि वतानीस बिल अलिफिल मकसूरा, पीछे एक तानीस में ता जिक्र की ने, ठीक है, और एक तानीस से मानवी जिक्र की, और एक यहां पर अब तीसरी जो तानीस की किस्म बयान कर रहे हैं वो कौन सी है? तानीस बिल अलिफ मकसूरा, ठीक है। यानी वो तानीस वो मोनस के लिए इस्तेमाल होने वाला लफ्ज जिसके आखिर में क्या हो? अलिफ मकसूरा हो। क्या हो? अलिफ मकसूरा हो, ठीक है। तो ये भी, तो ये कौन सी तानीस कहलाएगी? तानीस बिल अलिफिल मकसूरा, ठीक है, जैसे कि कहबला, ठीक है, जैसा कि हुबला। अब लफ्ज हुबला के अंदर आप देखें कि लाम के ऊपर कौन सा अलिफ आ रहा है? अलिफ मकसूरा आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह इससे आगे ये बयान फरमा रहे हैं कि तानीस की चौथी किस्म वो कौन सी है? तानीस बिल अलिफ ममदूदा, ठीक है, यानी कि जिसके आखिर के अंदर क्या होगी? मद होगी। पांच अलिफ के जो बराबर जिसको हम कहते हैं पढ़ना है, वो क्या होगी? मद होगी, ठीक है। अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा में क्या है? फर्क है, फर्क है, ठीक है। जैसा कि उन्होंने बतलाया हमरा, ठीक है। अब हमरा के आखिर में आप देखें क्या आ रहा है? मद आ रही है, ठीक है।
تو یہ تانیس کی کون سی قسم بن جائے گی؟ چوتھی قسم بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب کل تانیس کی کتنے قسمیں ہم نے پڑھی عزیز طلبہ کرام؟ 4 قسمیں پڑھی، ٹھیک ہے۔ تانیس بالتا، تانیس مانوی، تانیس بالالف المقصورہ، اور الفی تانیس الف ممدودہ، ٹھیک ہے۔ یہ تانیس کی 4 قسمیں آپ نے یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پر عزیز طلبہ کرام ایک اور بات ذہن میں رکھنی ہے آپ نے۔ تانیس مانوی جو ہم نے پڑھی، تانیس مانوی، ایک تو ہم نے یہ پڑھا اس کے غیر منصرف ہونے کے لیے کیا شرط ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہم نے پڑھا 2 شرطیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا علم ہو، پھر وہ 3 حرف سے زائد ہو جیسا کہ زینب، ٹھیک ہے۔ پھر اگر 3 حرفی ہے تو درمیانہ متحرک ہو جیسے سکر، اور اگر درمیانہ جو حرف ہے وہ ساکن ہے تو وہ اجمی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جیسے ما ہنجور ہونا ہم نے پڑھا۔ اب کلام عرب کے اندر 4 قسم کے الفاظ ایسے ہیں کہ جو تانیث مانوی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 4 قسم کے الفاظ، 4 قسم کی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ تانیث مانوی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں عورتوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے، عورتوں کے نام ہیں، یہ تانیث مانوی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ آپ لفظ زینب آپ نے پڑھا، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں بظاہر اس کے اندر لفظ زینب کے اندر کوئی تانیث کی علامت نہیں پائی جا رہی، نہ الف مکسورہ پائی جا رہی ہے، نہ تانیث بالتا پائی جا رہی ہے، نہ تانیث الف مکسورہ پائی جا رہی ہے، نہ تانیث الف ممدودہ پائی جا رہی ہے۔ صرف یہ کیا ہے؟ دوسری قسم تانیث مانوی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کو مونس کے لیے بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مگر اس میں کوئی مونس کی علامت نہیں پائی جا رہی، تو یہ کیا ہوگی؟ تانیث مانوی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ اور بھی بہت سارے الفاظ غور کر سکتے ہیں، غور کرنے سے معلوم ہو جائے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ لفظ مریم کو بھی آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، لفظ مریم کو، اب مریم کے اندر بھی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی، مگر یہ بولا کس کے لیے جاتا ہے؟ مونس کے لیے، لڑکی کے لیے بولا جاتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہہ دیں گے؟ تانیث مانوی، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طرح وہ الفاظ جو کلام عرب کے اندر عورتوں کے ساتھ خاص ہوں، ٹھیک ہے، عورتوں کے ساتھ خاص ہوں، اگرچہ ان کے اندر کوئی تانیث کی مونس ہونے کی علامت نہ پائی جا رہی ہو، پھر بھی وہ الفاظ تانیث مانوی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ الفاظ کون سے ہیں؟ جیسا کہ مثال کے طور پر ماں کے لیے عربی کے اندر کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں طیب بھائی؟ لفظ امی استعمال، جی، جی کلام عرب کے اندر ماں کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ کون سا استعمال کیا جاتا ہے؟ لفظ ام ٹھیک ہے۔ ام یعنی ماں کو کیا کہتے ہیں عربی کے اندر؟ ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھیں اس لفظ کے اندر کوئی تانیث کی علامت نہیں پائی جا رہی، ٹھیک ہے۔ تو اب چونکہ یہ لفظ خاص ہے عورت کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو اب یہ لفظ کیا کہلائے گا؟ تانیث مانوی کہلائے گا۔ اسی طرح بہن کے لیے آپ دیکھیں لفظ اختن بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر بھی کوئی تانیث کی علامت نہیں پائی جا رہی، ٹھیک ہے، مگر چونکہ یہ لڑکی کے ساتھ، بہن کے ساتھ خاص ہے، عورت کے ساتھ خاص ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ تانیث مانوی ہے، ٹھیک ہے۔ مان اچھا، اور یوں ہی جو یہ ملکوں کے جتنے بھی نام ہیں اور جتنے بھی شہروں کے نام ہیں، یہ سب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ قاعدہ ہے کہ یہ سب کے سب کیا ہوتے ہیں؟ کس درجے میں ہوتے ہیں؟ کلام عرب کے اندر تانیث مانوی کے حکم میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کس کے حکم میں آتے ہیں؟ تانیث مانوی کے حکم میں آتے مان ہیں، بلکہ ان کا تعلق یعنی کہ جب بنائیں گے کلام عرب کے اندر بحث کر رہے ہوں گے تو وہاں پر ان کو مذکر نہیں کہنا بلکہ ان کو تانیث مانوی کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ لفظ مصر آ جاتا ہے، لفظ شام آ جاتا ہے، اندلس آ جاتا ہے، یا کوئی بھی کسی بھی شہر کا نام آ جاتا ہے، تو آپ نے اس کو کیا کہنا ہے کہ یہ تانیث مانوی کے حکم مان میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخری جو ہیں وہ اعضاء کہ جو دو دو ہیں، ٹھیک ہے، جو دو دو ہیں، یعنی ہماری باڈی کے اندر جو اعضاء دو دو ہیں ان کے اوپر بھی تانیث مانوی کا حکم لگے گا، ٹھیک ہے۔
جیسا کہ آپ دیکھیں ہمارے دونوں پاؤں ہیں، ہمارے دونوں ہاتھ ہیں، ہماری دونوں آنکھیں ہیں، دونوں کان ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کے اوپر کون سا حکم لگے گا؟ تانیث تانی مانوی سے کا، معنوی. ٹھیک ہے؟ یہ بات آپ کو طلبہ کرام امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی؟ جی الحمدللہ. اچھا، اچھا طلبہ کرام ایک اور بات، اب جو چار قسمیں ہم نے پڑھی ہیں تانیث کی، ٹھیک ہے؟ اب تانیث بتا کے غیر منصرف ہونے کے لیے ہم نے جو شرط پڑھی وہ الگ ہے، ٹھیک ہے؟ اور تانیث مانوی کے غیر منصرف ہونے کے لیے الگ شرائط ہیں. اب اسی طرح جو دو اور قسمیں ہیں تانیث کی، تانیث الف مقصورہ اور تانیث الف ممدودہ، ان کے لیے بھی غیر منصرف بننے کے لیے جو شرائط ہیں وہ بھی الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. اچھا طلبہ کرام یاد رکھیں، یہ جو دونوں سبب ہیں، تانیث الف مقصورہ اور الف ممدودہ، ٹھیک ہے؟ ان کے لیے الگ ایک اصول ہے، الگ قاعدہ ہے، ٹھیک ہے؟ کہ ان کے غیر منصرف ہونے کے لیے کوئی الگ سے کوئی شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی الگ سے کوئی شرط نہیں ہے، جیسا کہ تانیث بتا کے لیے تھی یا تانیث مانوی کے لیے تھی. ان کے لیے کوئی الگ یعنی ان دونوں کے لیے الگ الگ شرائط تھی کہ وہ عالم ہوں، ٹھیک ہے؟ اور پھر تین حروف سے زائد ہوں یا تین حرفی ہوں یا درمیانہ ساکن ہو تو وہ اجمی ہو. تو یہ ان کے لیے شرائط تھی تانیث مانوی کے لیے، ٹھیک ہے؟ مگر تانیث الف مقصورہ اور الف ممدودہ کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، ان کے غیر منصرف بننے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں یعنی تانیث بالالف مقصورہ اور الف ممدودہ یہ خود ہی دو سببوں کے قائم مقام ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ خود ہی دو سببوں کے کیا ہیں؟ قائم مقام ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ دیکھیں کہ لأن الالف قائم مقام السببین التانیث ولزومہ، کہ ایک تو یہ تانیث کے قائم مقام ہیں اور ایک لزوم تانیث کے، ٹھیک ہے؟ ایک تانیث کے اور ایک لزوم تانیث کے، یعنی تانیث کے ساتھ ان کا لزوم ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تانیث کے ساتھ کیا ہے؟ الف مقصورہ الف ممدودہ لازم ہے. تو اس لزوم کی وجہ سے، اس لازم ہونے کی وجہ سے الگ کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ یہ خود ہی جب دو سببوں کے قائم مقام ہیں. اور غیر منصرف بننے کے لیے ہم نے شرط یہی پڑھی تھی کہ غیر منصرف بننے کے لیے لفظ کی شرط کیا ہے؟ کہ وہ دو الگ الگ دو سببوں کے قائم مقام ہوں یا پھر ایک ایسے سبب کے قائم مقام ہوں جو دو کے قائم مقام ہو. تو اب یہاں پر یہ دونوں الفاظ تانیث اور لزوم تانیث کے قائم مقام ہو کر غیر منصرف بننے کے لیے اپنی صلاحیت خود رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو طلبہ کرام یہاں تک تانیث کی بحث تھی، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر. اچھا طلبہ کرام آخری ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ لزوم تانیث ہم نے پڑھا، لزوم تانیث، ٹھیک ہے؟ لزوم تانیث ہوتا کیا ہے؟ ٹھیک ہے؟ کلام عرب کے اندر اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے؟ اس کو بھی ذرا سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ کہ طلبہ کرام اس کا مطلب یہ ہے الف لزوم تانیث کا کلام عرب کے اندر
کہ الف مکسورہ اور الف ممدودہ یہ کہتے ہیں کہ کلمے کو ایسے لازم ہوتے ہیں، اتنے لازم ہوتے ہیں کہ یہ کلمہ سے کبھی جدا نہیں ہوتے، یہ لفظ سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے. جیسا کہ ہم نے مثال کے اندر کیا پڑھا، حبلا پڑھا اور حمرا پڑھا. تو اب جب عربی کلام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جو الف مکسورہ ہے حبلا کے اندر اور حمرا کے اندر جو الف ممدودہ ہے، وہ کبھی بھی ان سے الف مکسورہ یا حمرا سے الف ممدودہ کو جدا نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یہ ایسے کلمہ کے ساتھ لازم ہو چکے ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھا جائے گا تو الف مکسورہ پڑھا جائے گا اور الف ممدودہ پڑھا جائے گا، کبھی جدا نہیں ہو سکتے. جیسا کہ اب کوئی ایسا نہیں پڑھ سکتا لفظ حبلا کی جگہ حبل پڑھ لے یا حمرا کی جگہ حمر پڑھ لے، ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی کہ وہ الف مکسورہ کو اور الف ممدودہ کو جدا نہیں کر سکتا. مطلب یہ کہ اب یہ الف مکسورہ اور الف ممدودہ حبل اور حمر کے ساتھ ایسے جڑ چکے ہیں، ایسے لازم ہو چکے ہیں کہ اب یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب ہے لزوم نعم. تانیث کا کہ جو ہے یہ کلمہ کو ایسے لازم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، الف مکسورہ اور الف ممدودہ کہ یہ کبھی کلمہ سے جدا نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب ہے لزوم تانیث کا. ٹھیک ہے، لفظ سے ہی ظاہر ہے. ٹھیک ہے، لزوم مطلب کہ لازم ہونا، لفظ. تانیث مطلب کہ تانیث کے طور پر، مونس کے طور پر. ٹھیک ہے، تو عزیز طلبہ کرام یہ آج کی بحث تھی جو تھی تھوڑی طویل تھی. ٹھیک ہے، فقط ایک سبب کے اوپر ہماری ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ عز و جل کل جو ہے ہم جو ایک چوتھا سبب ہے اسباب معنی صرف میں کا معرفہ، اس کے متعلق ہم پڑھیں گے.